बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैन दान। तकिया लगाए हुए बैठे होंगे अपनी मसनदों पर, वो मसनदें जिनका अस्तर जो है वो मोटे रेशम का होगा और जो दोनों बाग हैं उनके फल करीब होंगे। आयत नंबर 54 सूरह रहमान। यहाँ से आज के सबक का आगाज़ अल्लाह की तौफीक से हो रहा है और सूरह रहमान का ये वो तीसरा और आखिरी हिस्सा है जिसमें मैंने पहले अर्ज़ किया था कि जन्नत की नेमतों का तज़किरा है, जिसमें पहले हिस्से में जो दुनियावी वो नेमतें जो अल्लाह ताला के रहमान होने के दलाइल हैं उनका तज़किरा है, और दूसरे हिस्से में जो मुजरिमीन का अंजाम होगा उनके हवाले से तज़किरा है, और तीसरे हिस्से में जो मुत्तकीन का अंजाम है यानी जो जन्नत वाले हैं उनका तज़किरा है। और इस तज़किरे में यहाँ जो बात हो रही है वो दो बागों की हो रही है, और उसके उनके बारे में आयत नंबर 46 में फरमाया था कि वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दो बाग हैं। अब ये मकाम के हवाले से मैंने अर्ज़ किया था कि एक तो बंदे का रब के सामने खड़ा होना है यानी जवाबदेही से इंसान डर जाए, और दूसरा अल्लाह का कायम रहना और निगरान होना और हर वक्त निगहबान होना। इससे कोई अगर डर जाए तो उसके लिए दो बाग हैं। दोनों एतबार से ये मफ़हूम दुरुस्त होगा। तो जो गोया अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही से डर गया मुस्तक़बल में, और जो अल्लाह ताला के कायम और निगरान होने से डर गया हर हाल में, तो उसके लिए अल्लाह फरमाता है कि दो बाग हैं। अब ये जो दो बाग हैं आगे जाके अल्लाह करीम ने ये भी फरमाया कि आयत नंबर 62 के अंदर किसमें इसके अलावा दो बाग और भी हैं, मिन दूनहिमा जन्नतान, दो बाग और भी हैं। तो गोया ये दो ही बाग होंगे और दो बाग और होंगे। गोया जन्नत में कुल 4 बाग हैं या 4 किस्म के बाग हैं। ये इसकी तफसील मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान ने कहीं जन्ना वाहिद इस्तेमाल किया है, कहीं जन्नात जमा इस्तेमाल किया है, और कहीं यानी यहाँ इस मुकाम पर तस्निया यानी दो इस्तेमाल किया है। तो इनमें इन सबको जब हम तत्वीक देते हैं तो बात ये निकलती है कि जन्नत जो है वो इसमें जिन्स है कि जन्नत जो है एक बागात की एक किस्म है, और फिर वो बहुत सारे होंगे, इस एतबार से वो जन्नात होंगी। लेकिन ये जो दो बागों की बात है इसके हवाले से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिसमें आपने फरमाया कि दो बाग सोने के होंगे और दो बाग चांदी के होंगे। तो एक जन्नती जो है उनको सोने वाले दो बाग मिलेंगे, एक जन्नती वो होगा जिसको चांदी वाले दो बाग होंगे। चांदी के बाग का मतलब यह है कि हर चीज़ उसकी चांदी की होगी, उसके बर्तन भी, उसके प्याले भी, उसके बिस्तर भी, उसके कमरे भी, उसकी हर चीज़ जो है वो सोने की होगी, और इसी तरह हर चीज़ चांदी की होगी। तो यह लगता यूँ है कि जन्नती दो किस्म के हैं, और वो आगे सूरह वाक़या के अंदर उसकी तफसील और ज़्यादा आई कि एक जन्नतियों को अस्हाबुल यमीन कहा गया सूरह वाक़या के अंदर, और जो दूसरे जन्नती हैं उनको साबिक़ून या साबिक़ून अव्वलून कहा गया, जो सबकत दिले जाने वाले, आगे बढ़ने वाले। तो उनको मुक़र्रबून भी कहा गया। ये यानी अल्लाह की तरफ से ये क़ुर्बत लिए हुए होंगे। तो ये जो क़ुर्बत लिए हुए हैं ये ज़रा आला किस्म की जन्नती हैं, और जो दूसरे जन्नती हैं वो कह लीजिए कि वो ज़रा दूसरे दर्जे के जन्नती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जन्नत में आला जन्नती, VIP जन्नती उनको कह लीजिए, और आम जन्नती, ये दो किस्म के जन्नती होंगे। और फिर तीसरी किस्म जो है वो फिर जहन्नमियों की है। गोया अंजाम के एतबार से इंसानों की बस 3 किस्में हैं, और सूरह वाक़या के अंदर इसकी तफसील बयान की। तो यहाँ जो पहले दो बागों का जिक्र हुआ, फिर आयत नंबर 62 के अंदर अगले दो बागों का जिक्र हुआ, तो लगता यह है कि ये जो पहले वाले दो बाग हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनको सूरह वाक़या के अंदर मुक़र्रबून कहा गया है कि ये लोग वो हैं जो अल्लाह ताला के करीब लोग हैं और साबिक़ून अव्वलून हैं। तो इनको अल्लाह ताला जो बाग देगा ये, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो सोने के बागात वाले और जिसकी हर चीज़ सोने की होगी, ये पहले वाले दो बाग वो हैं। और उसके बारे में ये भी फरमाया कि बहुत सारी शाखें, बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे फल, कसरत से ज़वात आफनान, दोनों बागों के अंदर बड़ी कसरत होगी फलों की, बहुत घने बागात होंगे। और फिर फरमाया कि उसके अंदर दो चश्मे जो हैं वो जारी होंगे, फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, उसके अंदर दो चश्मे जारी होंगे। और इसके बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि जो अगले दो बाग हैं जिनका तज़किरा आगे होगा
اس میں بھی چشموں کا ذکر ہوا ہے کہ 2 چشمے ہوں گے، لیکن ان چشموں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو چشمے ہیں وہ نضاختان، وہ دونوں چشمے جو ہیں وہ ابل رہے ہوں گے۔ تو ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ ایک آپ کسی ندی کے پانی کو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑی جھیل ہو اور بالکل کوائٹ اینڈ کام اور بالکل ایسے ٹھہرا ہوا پانی، لیکن وہ اصل میں چل رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل نہ اس کا شور ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی کسی بھی طرح کا کوئی اس میں آپ کو ظاہری طور پر حرکت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ پانی اصل میں جاری ہوتا ہے اور ایک ندی کی صورت میں وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہیں وہ اس کو آپ تجریان کہیں گے، اس میں 2 چشمے ہیں جو چل رہے ہیں، یہ جاری چشمے جو ہیں اس طرح کے۔ لیکن جہاں تک نزاختان کی بات ہے تو نزاختان کا مطلب ہے پھوٹنے والا چشمہ، جس کے اندر جس کو جیسے فوارے کا پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے، یہ اس طرح جو پھوٹ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں نزاختان، نزاخ جو نزخ ہو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وی آئی پی جنتیوں کے جو چشمے ہیں وہ ندیوں کی طرح ہیں، پتہ نہیں کتنے لمبے چوڑے ہوں گے اور اس کے اندر پانی بہہ رہا ہے، جبکہ جو دوسرے قسم کے اصحاب الیمین کے جو دوسرے قسم کے جنتی ہیں ان کے جو چشمے ہوں گے وہ پھوٹ رہے ہوں گے اور پانی ان میں بھی ہوگا، لیکن وہ محدود ہوگا، وہ بہت بڑی ندی کی طرح پھیلا ہوا نہیں ہوگا۔ اور اس کی تشریح جو ہے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آتی ہے کہ حضرت حاجرہ نے جب پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تو انہوں نے وہ پانی جاری تھا، چل رہا تھا، تو انہوں نے اس کو جو ہے بند باندھنے کی کوشش کی اور پھر اس کو کہا رک جا زم زم، تو وہ رک گیا، اور اگر وہ نہ روکتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ندی کی صورت میں جاری ہو جاتا۔ تو گویا ایک جاری ندی جو اس سے پانی پھوٹتا اور پھر آگے جاری ہو جاتا تو کتنا لمبا چوڑا کس طرف جاتا یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ فرق محسوس ہو جاتا ہے کہ جاری چشمے اور ایک پھوٹنے والے چشمے میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ ان دونوں باغات کے اندر بہت سارے فیہما، ان دونوں باغات کے اندر من کل فاکہۃ زوجان، ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور زوجان جو ہیں 2 قسم کے ہوں گے۔ اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یا تو وہ دونوں قسمیں اس طرح سے ہوں گی کہ ایک قسم وہ ہوگی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں اور کسی شخص کے دل پر کبھی خیال نہیں گزرا، اور دوسری قسم وہ ہے جو دنیا والے پھلوں کی طرح کی ہوں گے، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی ایسے لگے گا ان کو کہ یہ دنیا والے پھل ہیں، اسی طرح کی شکلیں ہوں گی، لیکن وہ جب ان کو کھائیں گے تو ان کا مزہ اور وہ بالکل مختلف ہوگا۔ تو یہ 2 قسمیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ زوجان، یہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے عربی میں کثرت کے استعمال کے لیے بھی ہوتا ہے، کثرت کے لیے، گویا کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے تثنیہ کا صیغہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کا پھر مطلب یہ ہوگا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ ہر طرح کے جو پھل ہیں وہ بہت کثرت سے ہوں گے، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ، اپنے جو بچھونے ہیں، فرش سے مراد بچھونے یا بستر یا مسندیں کہہ لیجئے، اس کے اوپر لیٹے ہوئے نہیں ہوں گے۔ متقین، اتقا کا معنی ہوتا ہے تکیہ لگائے بیٹھنا، جیسے کوئی شخص پہلو میں اپنی کونی نیچے رکھ کے یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے یا نیم دراز ہو جاتا ہے اور اصل میں وہ بیٹھا بھی ہوتا ہے اور وہ لیٹا بھی ہوتا ہے، یہ اس طرح کی جو پوزیشن ہے اس کو اتقا کہتے ہیں، کونی لگا کے بیٹھ جانا اور نیم دراز ہو جانا۔ تو یہ جو مسندیں ہیں، یہ جو فرش ہیں یا جو بچھونے ہیں، بطائنها من استبرق، اس کا جو بتانا اور زہارہ اصل میں 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ایک اندرونی حصہ ہوتا ہے، ایک بیرونی حصہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، ایک اندرونی حصہ ایک بیرونی حصہ ہے۔ تو بیرونی حصہ عام طور پہ خوبصورت بنایا جاتا ہے، جو اندرونی حصہ ہے اس کو عام طور پہ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہ وہ جیسا بھی ہو وہ چل جاتا ہے۔ تو بیرونی حصے پر جو زہارہ یعنی بیرونی حصہ ہوتا ہے اس کو ہماری زبان میں شاید ایک کو استر کہتے ہیں، اندر والے اندرونی حصے کو استر کہتے ہیں، اور باہر والے کو ابرہ شاید کہتے ہیں، خواتین کہتی ہیں یہ ابرہ ہے یہ استر ہے۔ تو عربی میں اس کو اندر والے کو بتانا کہتے ہیں، باہر والے کو زہارہ کہتے ہیں، جو نظر آتا ہے ساری دنیا کو۔ تو جو نظر آنے والا حصہ ہوتا ہے، جو زہارہ ہوتا ہے، وہ عام طور پہ زیادہ قیمتی، زیادہ خوشنما، زیادہ بہتر، ہر اعتبار سے اس کو بہتر بنایا جاتا ہے، اسی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اندر والے کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایسے تکیے یا ایسے فرش ہوں گے، ایسی مسندیں ہوں گی کہ جن کا جو اندرونی حصہ ہے وہ موٹے ریشم کا ہوگا۔ تو گویا جو اندرونی حصہ جس کا ریشم کا ہے، پھر اس کا بیرونی حصہ کتنا اچھا ہوگا۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جتنا بھی تذکرہ ہے وہ صرف انسان کی جو حصے جمالیات کی حد ہے، جو حد ادراک ہے، اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ جنت کی نعمتیں ایسی ہی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل پر کبھی خیال نہیں گزرا۔ اللہ اکبر۔ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ وہ کچھ میں نے تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں
اور جس کو کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر کبھی خیال نہیں گزرا۔ تو انسان جو ہے وہ بہترین چیز یہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک بہت اعلیٰ نرم بستر ہو اور آدمی اس کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، بالکل آرام سے سکون سے، کوئی اس کو غم فکر پریشانی نہ ہو۔ تو یہ ایک تصور آ سکتا ہے، اور اس تصور کو اللہ کریم نے جنت کے حوالے سے بیان فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وجن الجنتین دان، ایک تو یہ موٹے ریشم کے استر رکھنے والی جو مسندیں ہوں گی، جو بستر ہوں گے، ان کے اوپر یہ بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے، لیکن جو پھل ہے دونوں باغوں کا وہ بہت قریب ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھل توڑنے کے لیے ان کو پھر ہلنا پڑے گا یا اٹھنا پڑے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ اپنے تکیہ لگائے بیٹھا ہو، ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اور اس کو کوئی چیز لینے کے لیے اٹھنا پڑے تو خاصا مشکل ہوتا ہے اٹھنا۔ عام طور پہ اس طرح سکون سے بیٹھے ہوئے لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان کو سرو کر دے یا کوئی قریب ہی اس کے کوئی چیز آ جائے جب ضرورت پڑتی ہے۔ تو جنتیوں کے آرام کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ یہ جو جنا ہے، الجنا، اصل میں یہ جنا یجنی سے ہے۔ تو جنا یجنی کا مطلب ہوتا ہے پھل کا پکنا۔ تو پھل جب بالکل پک جائے اور توڑنے کے قابل ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے جنا یجنی، یعنی آپ نے پھل کو توڑا یا پھل بالکل پک گیا، اور وہ بعض اوقات اتنا پکا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو توڑتے نہیں ہیں، وہ خود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو الجنا سے مراد وہ پھل ہوگا جو ٹوٹا ہوا نہیں ہے، چنا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ چننے اور توڑنے کے بالکل قابل، بالکل پکا ہوا، رسا ہوا، ایسے بالکل قریب ہے کہ آپ اس کو کسی بھی وقت توڑ دیں۔ تو ایسی تر و تازہ کھجوروں کے لیے اللہ کریم نے سورہ مریم کے اندر بھی بیان فرمایا وَرُطَبًا جَنِيًّا، حضرت مریم کو کہا تھا کہ تو جب ہلاؤ گی اس کی تو تمہارے اوپر تر و تازہ جو کھجوریں ہیں وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ گر جائیں گی۔ تو وہ پھل جو بالکل پکا ہوا ہو اور توڑنے کے قابل ہو وہ ان کے بالکل قریب آ جائے گا جنتیوں کے، اور ان کو توڑنے کے لیے دقت اور زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ دونوں باغوں کے پھل جو ہیں بہت قریب ہوں گے۔ دان کا مطلب قریب، اور جنا کا مطلب پھل، اور وہ پھل جو پکا ہوا پھل ہے۔ جنا کا مطلب یہ ہوتا ہے، الجنا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو پکا ہوا پھل ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون کون سی نعمتوں کو، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں ہے جنوں اور انسانوں تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ اللہ اکبر۔ قاصرات الطرف، طرف کا مطلب ہوتا ہے آنکھ یا نگاہ، قاصرات کا مطلب ہے اس کو نیچے رکھنے والیاں، نگاہ کو نیچے رکھنے والیاں یا محدود رکھنے والیاں یا روکنے والیاں۔ اصل میں قصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا، تو اپنی نگاہ کو روک لینے والیاں، فیہن، ان میں، ان باغات میں، قاصرات الطرف، اپنی نگاہوں کو روک لینے والیاں یا نیچی نگاہوں والیاں ہم کہہ دیں گے۔ عام طور پہ نگاہوں کو روکنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، جو خاتون یا کوئی مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے تو اس کا مطلب ہے اس کو شرم سے وہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتی، بلکہ وہ جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خواتین یا بیویاں جو مردوں کے لیے رکھی ہیں وہ ان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ اس طرح کی ہوں گی کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھنے والیاں۔ لم یطمثہن، طمس یطمس جو ہے، طمس یطمس، اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، کسی چیز کو چھو لینا۔ تو یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا ان کو، انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے ان کو کبھی چھوا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کنواریاں جیسے برینڈ نیو ہوتی ہیں، اور ان کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے اور ان کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں ہیں وہ مرد جو جنتی ہوں گے ان کے لیے بنائی ہیں۔ اور یہ جو بیویاں ہیں یہ کون سی ہیں، یہ کہاں سے ہیں؟ بعض کیونکہ قرآن نے حور، آگے بھی الفاظ آ رہے ہیں، حور مقصورات، ایسی حوریں جو روکی ہوئی ہیں، مقصورات فی الخیام، جو خیموں کے اندر روکی ہوئی ہیں، ان کو حور کہا گیا۔ تو ہم عام طور پہ یہی ذکر کرتے ہیں اور بیان کرنے میں یہی بات ہے کہ جو جنت کے اندر حوریں ہیں وہ کوئی جنتی قسم ہے، ایک نا جنتی عورتوں کی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنتی مخلوق بنائی ہے اور وہ مردوں کے لیے بنائی ہیں۔ اس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے ہمیشہ ہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حور جو ہے وہ مردوں کے لیے، جنتی مردوں کے لیے بنائی ہے تو پھر جنتی عورتوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ تو جنتی عورتوں کے لیے پھر کوئی اور چیز جو ہے وہ مردوں کی صورت میں بھی ہونی چاہیے جنت کے اندر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حور کا جو لفظ ہے یہ حورا سے ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی۔ حورا کا معنی ہوتا ہے انتہائی سفید، اور خاص طور پہ ایسی عورت کو حور کہا جاتا ہے یا حورا کہا جاتا ہے جس عورت کی رنگت انتہائی سفید ہو اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ انتہائی سیاہ ہو۔ تو انتہائی سیاہ آنکھوں والی، انتہائی سفید رنگ کی جو عورت ہوتی ہے اس کو حور کہا جاتا ہے یا حورا کہا جاتا ہے۔
حورا کی جمع ہے حور، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں حوریں پیدا کی ہیں۔ اب یہ جو حوریں ہیں یہ لازمی بات نہیں ہے کہ یہ صرف جنتی مخلوق ہوگی، جو دنیا کی خواتین جنت میں جائیں گی یہی حوریں ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا دے گا، کیونکہ آگے سورہ واقعہ میں ہے انا انشاءہن انشاء، ہم نے ان کو بنایا ہے، دوبارہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ انشاء، جیسے دوبارہ شروع سے بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین تو دنیا والی ہوں گی، ان کو جسم بھی نئے عطا ہوں گے، ان کو شکلیں بھی نئی عطا ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ بالکل نئی صورت میں، جیسے بعض احادیث کے اندر بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو دنیا والے ذہن بھی ان کے نہیں ہوں گے اور دنیا والے جسم بھی ان کے نہیں ہوں گے، سوچیں بھی دنیا والی نہیں ہوں گی، اور یہ سارے کے سارے دنیا والے جتنے خیالات حسد کے، جیلسی کے اور مختلف لالچ کے جتنے نیگیٹو خیالات ہیں یہ سارے نکل جائیں گے، اور جنتی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی سوچیں بھی نہیں رکھیں گے۔ گویا باطنی طور پر بھی ایک یعنی ٹرانسفارمیشن کے بعد، ایک آپریشن کے بعد، ایک طرح کی سرجری کے بعد لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور ظاہری طور پر بھی، یا بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایک حوض ہوگا، اس کے اندر یہ غوطہ لگائیں گے، غوطہ لگا کے پھر جنت میں جائیں گے، اور جب بھی اس میں سے نکلیں گے تو پھر ان کی شکلیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کامل شکلیں عطا کرے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذہن بھی ان کے تبدیل ہوئے ہوں گے۔ گویا جنت میں جو لوگ اہل ایمان جائیں گے، وہ چاہے جنتی مرد ہوں یا چاہے جنتی عورتیں ہوں، ان کی خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی اور ان کی باطنی خوبصورتی سب کا ایک نیا اہتمام کیا جائے گا۔ لہٰذا جن کو حور کہا جاتا ہے، گویا یہ خواتین جو ہیں جنتی خواتین ہوں گی، دنیا والی خواتین، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی خواتین جب بنائے گا تو یہ ایک انتہائی حیران کر دینے والی، حورا حیران سے بھی ہے کہ وہ عورت جو اتنی خوبصورت ہو اور اتنی سفید ہو کہ اس کی آنکھیں اتنی سیاہ ہوں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے، تو گویا پھر اللہ تعالیٰ انہی عورتوں کو ایسی شکل عطا کر دے گا اور ایسا حسن عطا کر دے گا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح جنتی مردوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ حسن عطا کرے گا وہ بھی بالکل نادر اور عجیب طرح کا ہوگا اور مختلف طرح کا ہوگا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جمعے والے دن جنتیوں کے لیے ایک میٹنگ ٹائپ کوئی ایک جلسہ وغیرہ ہوا کرے گا، یعنی سب مرد جو ہیں وہ اس جلسے میں جایا کریں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو اپنے گھروں میں، تو ان کی وہ بیویاں یا وہ حوریں جو ان کے پاس ہوں گی، وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو ایک نیا حسن عطا کرے گا، اور جب وہ مرد واپس آئیں گے تو وہ آ کے اپنی خواتین کو دیکھیں گے تو وہ، یا حوروں کو دیکھیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ان کو نظر آئیں گی۔ اور اسی طرح خود جو مرد باہر سے واپس آئیں گے اس میٹنگ سے ہو کے، تو جو خواتین کو مرد نظر آئیں گے وہ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ گویا وہ جو جنت کا حسن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ حسن دے دیا اور بس، وہ گویا ہر جمعے بڑھتا جائے گا اور بڑھتا رہنے والا حسن ہوگا۔ یہ یعنی کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ وہ جس کے بارے میں کسی دل پر خیال بھی نہ گزرا ہو، کسی کو کبھی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کان نے سنا نہ ہو، اس کی ڈسکرپشن کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو جو میکسیمم ڈسکرپشن دی جا سکتی ہے وہ اللہ کریم نے دے دی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کس طرح ہوں گے۔ لہذا جو بھی بات ایسی خواتین کی ہے کہ وہ قاصرات الطرف ہوں گی، آنکھیں جو ہیں وہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہیں، وہ انتہائی شرمیلی اور پھر بالکل کنواری اور بالکل جیسے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسے ہوں گی جیسے ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے چھوا۔ اچھا، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بھی جنت میں جائیں گے، اور اس کا مطلب ہے جن بھی، انسان اور جن جس طرح سے دو الگ الگ مخلوقات ہیں، اسی طرح وہاں پہ جو حوریں ملیں گی وہ بھی الگ الگ ہوں گی، اور جنوں کے لیے الگ ہوں گی، انسانوں کے لیے الگ ہوں گی، کیونکہ وہ مخلوق اور ہے، انسان مخلوق اور ہے، ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا ہے کہ اصحاب الیمین کو، یعنی جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی، عرباً اترابا، وہ خوش کر دینے والیاں ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ اترابا اصل میں تراب سے ہے، تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی میں کھیلنے والیاں، جو مٹی میں کھیلنے والے بچے ہیں وہ ہم عمر ہی کھیلتے ہیں نا، تو اس لیے اترابا کا معنی ہوتا ہے ہم عمر۔ تو مٹی میں کھیلنے سے جب آپ ہم عمر کی بات کرتے ہیں تو جن کے بچے اور انسانوں کے بچے تو مٹی میں نہیں کھیلتے اکٹھے، یہ تو ہم عمر نہیں ہوتے، یہ تو ایک طرح سے اٹکیلیاں کرنے والے نہیں ہوتے، تو وہ ظاہر ہے پھر جن ایک الگ مخلوق ہے، انسان ایک الگ مخلوق ہے، اور جو جنوں کے لیے جو حوریں یا خواتین ہوں گی وہ ظاہر ہے انہی کی جنس میں سے ہوں گی، اور جو انسانوں کے لیے حوریں یا خواتین ہوں گی وہ انسانوں کی جنس سے ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ گویا دنیا والے جو مرد اور عورتیں ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا تو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ شکل میں اور ڈفرینٹ صورتحال میں یہ وہاں پہ ایک دوسرے کو ملیں گے۔ تو فیہن قاصرات، یہاں پہ ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ بات تو ہو رہی ہے دو باغوں کی، پیچھے دو باغوں کی بات ہوئی ہے نا،
اس کے اندر دو چشمے ہیں، دو باغوں کے اندر فیہما عینان تجریان، دو باغوں کے اندر دو دو چشمے ہیں، پھر دو باغوں کے اندر دو باغوں کے اندر، لیکن یہاں فرمایا فیہن، ان سارے باغات میں۔ اب یہ ان سارے باغات کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حوروں کی بات ہوئی ہے تو یہ سارے باغات میں، آگے جا کے جب اگلے دو باغات کی بات ہوئی تو وہاں بھی فیہن خیرات حسان فرمایا، فیہن، یہاں بھی فرمایا فیہن، یہ فیہما نہیں ہے، فیہما کا مطلب ان دو میں، فیہن ان ساری جنتوں میں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو حور کا تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، یہ ایک ایسی مشترکہ چیز ہوگی جو وی آئی پی جو جنتی ہوں گے ان کے باغات میں بھی، ان کی جنتوں میں بھی، اور جو عام جنتی ہوں گے ان کی جنتوں میں بھی، یہ ایک جو حوریں ہوں گی یا مرد و عورت کا جو تعلق ہوگا، جنتی مرد اور جنتی عورت کا تعلق، یہ اسی طرح کا ہوگا جیسے وی آئی پی جنتوں کا ہے، اسی طرح دوسرے کو ہوگا، یہ سب کا مشترک ہوگا۔ لہٰذا فی ہن سے مراد اس کو جمع استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دو باغ پہلے اور دو باغ بعد کے، دو سونے والے اور دو چاندی والے، یعنی ان سارے باغات میں حوریں جو ہیں مشترک ہوں گی۔ فی ہن کا ایک تو معنی یہ ہے، دوسرا فی ہن کا معنی یہ ہے کہ وہ جو دو دو باغ ملیں گے ایک جنتی کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل 4 باغ ہے، ہر جنتی کو 2 باغ ملیں گے۔ جب ہر جنتی کو 2 باغ ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنتی جو ہیں وہ 1 ارب ہوں یا 10 ارب ہوں، اللہ کو معلوم ہے کتنے انسان ہوں گے، تو جتنے بھی ہوں تو ہر ایک کو 2 ملیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1 ارب جنتی ہیں تو جنتیں تو 2 ارب ہیں۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو وی آئی پی جنتی ہے اگر ان کو 2 ملے تو 2 ارب یہ ہو گئے، اور 1 ارب اگر عام جنتی ہیں تو 2 ان کو ملے، تو جنتیں تو پھر اتنی بے شمار ہو گئیں، بہت ساری جنتیں ہیں۔ اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو آخری جنتی جنت میں جائے گا، جس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا، تو اس کو جو جنت ملے گی اس کے بھی سٹیپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ نکلے گا، پھر کنارے پہ پڑا ہوگا، پھر درخت کے نیچے، پھر اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ آگے آگے کرتے کرتے جب اس کو جنت میں داخلے کا اذن ہوگا تو وہ دیکھے گا، وہ کہے گا اللہ تیری جنت تو بھر گئی ہے، میں کیسے جاؤں جنت میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جا تو صحیح، اندر داخل تو ہو۔ اور پھر وہ جب داخل ہوگا اور وہ جنت اپنی جنت کو دیکھے گا تو اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اب دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اگر آخری جنتی کو ملنی ہے تو جو وی آئی پی جنتی ہے ان کو کتنی بڑی بڑی جنتیں ہوں گی، تو یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور واقعتاً ایسی بات ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تو اس لیے یہ جو فی ہن ہے، اس کا مطلب ہے وہ ساری جو بے شمار جنتیں ہیں سب کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو آبادی جنتوں کی ہوگی وہ مردوں عورتوں پر، جنتی مردوں اور جنتی عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ تو وہ جو جنتی عورتیں ہیں وہ ہوں گی کیسے؟ وہ شرمیلی، نگاہیں نیچی رکھنے والی، اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور اس سے پہلے کسی انسان نے ان کو چھوا نہیں ہوگا اور کسی جن نے بھی ان کو چھوا نہیں ہوگا۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے وہ جو جنتی خواتین ہیں یا حوریں ہیں، اب وہ ہوں گی تو ظاہر ہے انسان یا انسانوں کی جنس سے اور انسانوں کی طرح، لیکن اس کی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ کأنہن، گویا کہ وہ ایسے ہوں گی، الیاقوت والمرجان، یاقوت اس سرخ پتھر کو کہتے ہیں جو بڑا پتھر ہوتا ہے، بڑا موتی ہوتا ہے، اور جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے بہت شفاف ہوتا ہے، اور اگر اس شفاف پتھر کے اندر کوئی دھاگا وغیرہ سوراخ کر کے ڈال دیا جائے وہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو یاقوت اور مرجان چھوٹے موتی کو کہتی ہیں۔ تو بڑا موتی ہو یا چھوٹا موتی ہو، یاقوت سرخ رنگ کا بڑا موتی اور مرجان چھوٹا موتی، تو یہ گویا ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ ہوں گی تو وہ جنتی خواتین اور حوریں، لیکن ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایسے محسوس ہوگا کہ وہ شفاف سرخ موتی یا جو سفید چھوٹا موتی ہے اس کی طرح ہوں گی۔ اچھا، اس کی ڈسکرپشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، اور آپ کی مختلف احادیث کے اندر جنتی جو عورتیں ہیں، جنتی حوریں ہیں، ان کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم، بخاری شریف کے اندر آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی حوریں ہوں گی جن کی جو ہڈیوں کا گودا ہے وہ ان کے ہڈیوں کے اور گوشت کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا، یعنی شفاف۔ اب یہ کس طرح شفافیت ہے اور اس شفافیت کو خوبصورتی کیسے ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تب ہی پتہ چلے گا، کیونکہ اگر دنیا میں اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ اگر کسی کی جو ہڈیوں کا گودا ہے وہ ہڈیوں کے اور گوشت کے پیچھے سے نظر آ رہا ہو، تو دنیا میں یہ کوئی خوبصورتی اور جمال کی قسم قرار نہیں دی جا سکتی۔ تو شفافیت تو ہے اور بہت خوبصورتی جو ہے وہ اس کی ایک ڈسکرپشن کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا میں اگر ایسی عورت ہو جس کے ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہو تو اس کو آپ کو بہت خوبصورتی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ جو جنت کی حوریں ہیں ان کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ خوبصورتی کی کوئی ایسی اعلیٰ قسم ہوگی جو ہماری حد ادراک سے باہر ہے. تو اس لیے فرمایا کانہن الیاقوت والمرجان، ایسے ہے جیسے موتی، سرخ موتی ہوں، بڑے موتی یا چھوٹے ہوں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان امرأۃ من اہل الجنہ، اگر جنتی عورت جو ہے، جنتی عورتوں میں سے ایک عورت، وہ اگر اطلعت الی اہل الارض، اگر وہ زمین والوں کی طرف ایک نگاہ ڈال دے. جنت کی عورت، اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ زمین والوں کی طرف ایک نگاہ ڈال دے تو اس کے دو اثرات ہوں گے. فرمایا لأضاءت ما بینہما، تو زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ اس حور کی، اس جنتی عورت کی روشنی سے یہ روشن ہو جائے اگر وہ نگاہ ڈال دے. اور دوسرا اثر یہ ہوگا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور یہ سارا زمین و آسمان کا جو درمیان ہے یہ خوشبو سے پھیل جائے، خوشبو سے بھر جائے. وَلَمَلَأَتْهُ یہ بھر جائے خوشبو سے، تو روشنی اور خوشبو بھر جائے زمین و آسمان کے، یہ سارا راستہ بھر جائے اگر وہ ایک نگاہ ڈال دے. اللہ اکبر! اب وہ کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی اس کی چمک ہوگی، موتیوں کی چمک ہوتی ہے، اور اس کی جنتی عورت کی کیا ہوگی، واللہ عالم. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات، ایک اور پہلو ارشاد فرمایا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اللہ اکبر! اس جنتی عورت کے سر پہ جو دوپٹہ ہے نا، وہ اس کی قیمت دنیا وما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ قیمت ہے. یعنی اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے. دنیا وما فیہا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آئی اور جو قیامت تک آئے گی، وہ سب اگر اکٹھا کر لیا جائے، دنیا وما فیہا، اس میں جو کچھ ہے یہ سب اکٹھا کر لیا جائے، تو جنت کی عورت جو ہے، جنت کی حور ہے، اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اس دنیا وما فیہا سے. اللہ اکبر! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ دنیاوی عورتوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، اور جو بعض عاشق جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان تک جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا وما فیہا سے بہتر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمایا ہے، اصل میں زندگی اس کے لیے لگانی چاہیے. اصل میں اپنی جو پوری زندگی ہے وہ اس کے لیے کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انسان جو دنیا، تو ساری کی ساری دنیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بنائی بڑی حقیر، خوبصورت ضرور بنائی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، کیونکہ امتحان اس وقت ہوگا نا جب آپ کوئی چیز خوبصورت اور پرکشش ہوگی تو امتحان ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، یہ زمین پر جو کچھ خوبصورت ہم نے بنایا یہ ہم نے خود بنایا. کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ اکبر! لہذا اچھے اعمال کرنے کی کے لیے یہ انسینٹیو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور دنیا میں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پرکشش دنیا ہے، یہ انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اس سے اچھی تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. تو یہ ساری دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی مچھر بھی کوئی چیز نہیں ہے، مچھر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا. مچھر کے برابر بھی نہیں، مچھر کا پر اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر! اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ما سقا کافرا شربۃ من ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ قیمتی چیز اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا. تو یہ دنیا گویا اتنی کم قیمت ہے، اتنی حقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کافر لیتے جائیں، ظالم لیتے جائیں، اللہ کو کے شان میں ہرزہ سرائی کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سب لیتے جائیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہے ہی حقیر، اس کی حیثیت ہی کوئی. اور جس چیز کی حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف اہل ایمان کو دے گا اور وہ ان کو نہیں دے. اس لیے اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا کا جو دھوکہ ہے، یہ دنیا کا جو مال ہے، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. ایک تو یہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسری بات فرمائی کہ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کافروں کا دنیا کے شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، چند دن کا فائدہ انہوں نے اٹھانا ہے، اس کے بعد انہوں نے جہنم میں جانا ہے. بئس المہاد، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لہذا وہ جو جنت کی خواتین کی اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرپشن دی، اس میں ایک اور بات بڑی غور کرنے والی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سر کا دوپٹہ وَلَنَصِيفُهَا، اس کے سر کا دوپٹہ. اس کا مطلب ہے کہ جنت میں بھی عورتیں دوپٹہ لیتی ہوں گی. تو جو عورتیں دوپٹہ نہیں لیتی تو وہ سمجھ لیں کہ جنتی عورتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو دوپٹہ لیتی ہیں اور جو یہ گویا نگاہیں نیچی رکھنا اور سر پہ دوپٹہ اوڑھنا، اور یہ جو اس طرح کے آگے جا کے فرمایا حور مقصورات فی الخیام،
اور خیموں کے اندر روکی ہوئی عورتیں. اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن نے کہا وقرن فی بیوتکن کہ خواتین جو ہیں اپنے گھروں میں ٹکی رہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو خواتین خیموں میں رہتی ہیں, اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور ٹکی رہتی ہیں, یہ جنتی عورت کی جنتی خواتین کی یہ صفات ہے. تو وہ گھر میں رہیں, وہ دوپٹہ اوڑھیں, وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں. اور ویسے بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو صاحب اقتدار طبقہ جو ہوتا ہے, مقتدر طبقہ جو ہوتا ہے, ان کی خواتین اپنے محل میں رہتی ہیں, اور باہر کی خواتین آتی ہیں ان کی خدمت گزاری کے لیے. جنہوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے وہ باہر سے آتی ہیں اور آ کے ان کی خدمت کر کے وہ چلی جاتی ہیں. اور جو صاحب اقتدار طبقہ یا جو بھی آپ کہہ لیجئے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی غلبہ عطا کیا ہوتا ہے, کوئی فضیلت عطا کی ہوتی ہے, تو صاحب فضیلت لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے. صاحب فضیلت خواتین کی خدمتگار خواتین وہاں آتی ہیں, وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. تو یہ جو ایک بالکل ایک نیچرل بات جو سمجھ میں آتی ہے, تو اسی طرح کی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواتین کے لیے دی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمائی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ اکبر. کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ بھی کوئی ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو بدلہ ملے گا یہ نیکی کا بدلہ ملے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس میں ایک معنی تو یہ ہے کہ جو پہلا احسان ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, جو پہلا احسان ہے اس کا معنی ہے نیک عمل, اور دوسرے احسان کا مطلب ہے نیکی کا بدلہ. تو نیک عمل جو ہے اس کا بدلہ جو نیکی کا جو بدلہ ہے, جو جزا ہے, جو ثواب ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا. تو اس کا ایک تو یہ ظاہری اور حقیقی مفہوم یہی ہے کہ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ نیکی کا عمل ہو تو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے, احسان. دوسرا, اس احسان کو اگر اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ڈیفینیشن بتائی, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, یہ تصور نہیں قائم کر سکتے, تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ کم از کم یہ دو مقامات بتا دیے, جو مقام مشاہدہ ہے, مقام مراقبہ ہے. تو کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی بندگی کم از کم مقام مراقبہ تک تو کرے. مقام مراقبہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کسی خاص طرح کی جو ہے وہ شکل بنا لیں, یا خاص طرح کا حلیہ بنا لیں, یا خاص طرح کا اپنا جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل بنا لیں, اور خاص اعمال اختیار کریں اور ان کو کہیں یہ مراقبہ ہے. مراقبہ کا معنی یہ نہیں ہے. مراقبہ کا معنی ہوتا ہے نگرانی. تو اللہ نگرانی کر رہا ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے پیچھے عرض کی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے نگران ہونے سے ڈر گیا. ایک تو یہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا جواب دہی سے, ایک رب کے نگران ہونے سے ڈر گیا. تو گویا جو شخص دوسرے درجے کا جو نیکی کا عمل کرنے والا ہے, وہ کم از کم یہ دیکھ کے یہ سمجھ کے عمل کریں کہ میرا اللہ میرے اوپر نگران ہے. مراقبہ. تو یہ جو عربوں میں, عرب ملکوں میں آپ چلے جائیں تو آپ کو جب یہ جو بڑے بڑے موٹر ویز ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو موٹر وے ہے سیٹلائٹ سے اس کا مراقبہ کیا جا رہا ہے. اب اس مراقبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیٹلائٹ میں کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی عبادت کا خاص سٹائل اپنائے ہوئے ہیں, اس کا نام مراقبہ, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس مراقبہ کا معنی یہ ہے کہ اس کو سیٹلائٹ سے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے. اور جب سیٹلائٹ سے نگرانی کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کوئی حرکت کریں گے تو آپ کا چالان فوراً ہو جائے گا. وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے, وہ جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں مانیٹرنگ کرنے والے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. لہذا عمل کرنے نیکی کے عمل کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کم از کم یہ. لہذا احسان اگر کوئی شخص اختیار کرے, اور احسان کا وہ جو ٹاپ درجہ ہے وہ اختیار کرے کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, تو گویا جتنا بڑا کوئی آگے بڑھ کے اللہ کی نیکی میں آگے بڑھے گا, اللہ کے سامنے عبادت میں آگے بڑھے گا, اتنا زیادہ اس کے اجر میں اضافہ ہوگا. لہذا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب یہ احسان جو ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. میں اس کی یہ وضاحت ایک بالکل میرا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں, اور یہ جو قرآن نے احسان کی بات کی بار بار کہ احسان کون محسن ہوتا کون ہے, جیسے سورہ نساء میں فرمایا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنی ذات اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دے, یعنی اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے. اس کا دین, اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ یعنی آپ یہ کیلکولیشن کرتے رہے میں 2 گھنٹے نماز پہ لگا لوں گا, میں 4 گھنٹے یہ کر لوں گا, اتنا اپنا کام کر لوں گا, اتنا فلاں کر لوں گا. یہ کیلکولیشن اللہ کے ساتھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو, سادہ سی بات ہے. اپنی اولادیں اللہ کے سپرد کر دو, اپنا مال اللہ کے سپرد, سب کچھ جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا, اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واہ ہوا محسن, وہی محسن ہے. مطلب حساب کتاب کرنے والا محسن نہیں ہے. محسن وہ ہے جو سارا کچھ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا, وہ محسن ہے.
اور جس کو نہ سمجھ آئے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کیا تھا، اس طرح سے اپنا آپ اللہ کے سپرد کریں گے تو یہ احسان ہوگا۔ اب ہمارے ذمہ یہ رکھا ہے، گویا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص محسن ہے جو بہتر سے بہتر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، کب تک، کہاں تک جانا ہے؟ منزل کیا ہے؟ اگر دنیا میں منزل آ جائے، احسان کی منزل اگر دنیا میں آ جائے، تو کوئی بھی چیز اس کی منزل آ جاتی ہے نا، تو اس کے بعد پھر اس کا نیچے کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے، چڑھتے جا رہے چڑھتے جا رہے چڑھتے جا رہے، چوٹی آ گئی، جب چوٹی آ گئی تو اگلا قدم تو آپ کا ڈاؤن ورڈز ہوگا۔ اچھا، اس لیے جو اللہ کے قرب کی منزلیں ہیں یہ ختم نہیں ہوتی، انسان آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، اور یہ ختم نہیں ہوتا۔ لہذا جتنا محسن وہ ہوتا ہے جو کسی بھی نیکی پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اور بہتر اور بہتر اور بہتر، اسی طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو دیکھیں، مجھے یوں لگتا ہے ایک تو یہ خیر معنی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اپنی کیفیت ایسی بنائیں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا بھی ہے بعض روایات میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ ایک دفعہ جو ہے طواف کر رہے تھے، تو طواف کے دوران کسی شخص نے ان سے کہا، رشتے کی بات کی، تو طواف کے دوران بات چونکہ ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف نماز ہی کی طرح ہے، لیکن اس میں بات ہو سکتی ہے، یعنی بات کی جا سکتی ہے۔ تو طواف گویا جس طرح نماز میں خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، اسی طرح کی خشوع و خضوع کی ضرورت طواف میں بھی ہے۔ تو ان کے ساتھ کسی نے کسی رشتے وغیرہ کی بات کی تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، انہوں نے دوبارہ بات کی، انہوں نے پھر جواب نہیں دیا۔ تو وہ خیر آخر جو رشتے کے آفر کرنے والا تھا اس کو شرمندگی بھی ہوئی ہوگی کہ میں ان کو رشتہ آفر کر رہا ہوں تو یہ میری جو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، تو وہ پھر خاموش ہو گیا۔ تو بعد میں طواف کے بعد جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی بات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب طواف میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کیفیت ہے؟ جو یہ کیفیتیں بناتے ہیں، جن لوگوں کو ان کیفیتوں میں آگے سے آگے بڑھنے کا شوق ہے، وہی جانے۔ ہم تو کبھی پہلے قدم پہ ہی اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، ہمیں کیا پتا۔ لیکن بہرحال یہ جو منزل ہے، جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا، اس کو اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے یہ ان اچیویبل ٹارگٹ ہے۔ ان اچیویبل ٹارگٹ اس طرح کہ اللہ کو دیکھنا تو ممکن نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو دیکھا جانا تو ممکن نہیں۔ کیفیت وہ بنانی ہے جیسے دیکھ رہے ہیں اللہ کو دیکھا جا نہیں سکتا، کیفیت وہ بنانی ہے۔ یعنی جو چیز ہو نہیں سکتی وہ کیفیت کیسے بنانی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کیفیتوں کو بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر کرتے جاؤ۔ وہ منزل اللہ کو دیکھ لینے کی وہ اتنی دور ہے کہ کوئی آدمی جتنا بھی اونچا سے اونچا اونچا سے اونچا اونچا سے اونچا چلتا جائے، کبھی منزل یہاں آتی نہیں ہے، اور اس کا سفر بلندی کی طرف جاری رہتا ہے، بلندی اللہ کے قرب کی طرف اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ لہذا اس کی لذتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، اور وہ جیسے جیسے اوپر جاتا ہے اس کی لذتیں بڑھتی جاتی ہیں، اس کا سفر جاری ہوتا ہے اللہ کے قرب کا، درمیان میں موت آ جاتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ لہذا وہ جس کیفیت میں جو کیفیتیں اب طاری کر کے اپنے اوپر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیتیں طاری کر کے نیکی بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر کرتے جانا، اور درمیان میں موت آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ برزخ، پھر عمل تو ختم ہو گیا، عمل ختم ہو گیا، لیکن وہ جو سپیڈ بنی تھی، وہ جو اللہ کے قرب کی طرف سفر کی سپیڈ بنی تھی، وہ جو رفتار بنی تھی، وہ جاری ہے۔ عمل ختم ہو گیا، انقطع عمل، اعمال ختم ہو گئے، موت آ گئی۔ اب اس کے بعد وہ جو برزخ ہے، پھر حشر ہے، اور وہ سارا کا سارا اسی سپیڈ کے مطابق ہوگا جتنی سپیڈ دنیا میں بنائی تھی، جتنی اوپر کی طرف سفر جاری تھا وہ اسی طرح سفر یہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سسٹم مکمل ہو جائے گا۔ سسٹم جب مکمل ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ جنتیوں کے سامنے جنتیوں کو آواز دے گا، ایک منادی کرے گا، اور ان سے کہے گا کہ تمہارے ساتھ اللہ کا ایک وعدہ تھا۔ اللہ اکبر، تمہارے ساتھ اللہ کا ایک وعدہ تھا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس وعدے کو پورے کرے۔ اللہ یرید ان ینجزکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارا وعدہ پورا کر دے۔ اور جنتی حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے چہرے روشن نہیں کیے، ہمیں جہنم سے بچا کے جنت نہیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا نہیں کی، عذابوں سے نہیں بچایا، سب کچھ تو کوئی اللہ نے دے دیا ہے، اب کون سا وعدہ رہ گیا جو پورا نہیں ہوا؟ ابھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا، اور جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا
تو جنتی یہ سمجھیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں اللہ کی نعمت، اللہ کے دیدار کی لذت کے سامنے۔ یہ ہے جب سسٹم مکمل ہو، وہ اس منزل کی طرف ہم نے جانا ہے۔ یہ جو الاحسان ہے نا، یہ اصل میں اس منزل کی طرف جانا ہے۔ لہذا جو شخص اس منزل کی طرف جاتے ہوئے بہتر سے بہتر نیکی کرے گا اتنا ہی بڑا اس کو بدلہ ملے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا سادہ ترجمہ تو یہی ہے کہ ہر نیک عمل کا جو ہر نیکی کا جو بدلہ ہے وہ نیکی ہی ہے۔ نیک عمل کرے گا اس کو بہت نیکی کا جو بدلہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا۔ تو یہ سوال جو ہے وہ یہ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرما دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو گویا نیکی کے معاملے میں کسی حد پہ آ کے رک نہیں جانا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب میں نے اتنی نیکی کر لی بس کافی ہے۔ نہیں، زندگی پوری انسان لگا رہے اوپر سے اوپر جاتا رہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو احسان کا بدلہ جو ملے گا، نیکی کا بدلہ ملے گا، وہ اسی کے مطابق ہوگا۔ جتنی بلند پرواز اور جتنی اس نے محنت کی ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا وَسَابِقُوا، جلدی کرو، تیزی دکھاؤ اور آگے بڑھو، سبقت کرو۔ یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی یہی بتایا۔ آپ نے فرمایا دنیا کا معاملہ ہو نا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تاکہ تمہیں شکر کے جذبات پیدا ہو۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تاکہ تم میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور دنیا کے معاملے میں شکر کی ضرورت ہے، اور آخرت کے معاملے میں فکر کی ضرورت ہے، اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب یہ جو پہلی قسم کے دو باغ ہیں اور دوسری قسم کے جو دو باغ ہیں، ان کے درمیان میں یہ آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سادہ جنتیوں والے جنہوں نے عمل کیے ہوں گے ان کو سادہ جنتیں ملیں گی، اور جن کو اعلیٰ جنتیوں والے جنہوں نے عمل کیے ہوں گے ان کو اعلیٰ جنتیں ملیں گی۔ لہٰذا احسان کا بدلہ احسان ہے، جس طرح کی نیکی ہوگی اسی طرح کا بدلہ مل جائے گا۔ اور یہ جو مقربون والا جو جس کا عمل ہوگا اس کو وہ والا بدلہ ملے گا، اور جس کا عام جنتیوں والا عمل ہوگا ان کو وہ بدلہ ملے گا۔ لیکن ہے تو وہ بھی احسان اور وہ بھی احسان، وہ بھی نیکی ہے اور وہ بھی نیکی، لیکن نیکی کا درجہ ہے۔ تو جس درجے کی نیکی کی ہوگی اس درجے کی جنت مل جائے گی۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی جنوں اور انسانوں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ ہے وہ بات جو بار بار میں حوالہ دے رہا تھا کہ ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہے۔ اب یہ دون سے مراد ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے کمتر بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اس لیے کہ جب ہم سورہ واقعہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں اعلیٰ جنتی اور کمتر جنتی، اصحاب الیمین سادہ جنتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ کا معنی کہ اس سے کمتر جنتیں ہیں، ان کے علاوہ دو جنتیں، یہ ہے، یہ درست ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْهَامَّتَانِ، ادہم یدہم، یہ اصل میں ایسے کسی چیز کو کہا جاتا ہے جو سیاہی مائل ہو، جو سیاہی مائل ہو اس کو کہا جاتا ہے، یا سیاہ ہونا کہہ لیجیے۔ تو مدھامتان، وہ دونوں جو باغ ہیں، باغ تو ہوتا ہے سرسبز و شاداب، تو سرسبز و شاداب جو باغ ہوتا ہے وہ اگر سیاہی مائل ہو تو کیسا ہوتا ہے؟ اگر سرسبز و شاداب باغ کو کہا جائے کہ وہ سیاہی مائل ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ مدھامتان، وہ جو دونوں باغ ہیں وہ اس قدر گھنے سرسبز و شاداب ہیں کہ وہ سیاہی مائل ہو گئے۔ جب بہت زیادہ کہیں گرینری ہوتی ہے نا تو وہ ایسے سیاہی مائل سی ہو جاتی ہے، گرینری کی کثرت کی وجہ سے وہ سیاہی مائل ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس قدر گھنے باغ ہے۔ اب یہ کیسے ہے، یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہرحال جہاں گھنی جھاڑیاں، گھنے درخت، گھنی گرینری یوں جڑی ہوئی ہو تو آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو رنگ ہے نا وہ اس کے گھنے ہونے کی وجہ سے وہ سیاہی مائل نظر آتا ہے۔ دیکھیں جنت کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جنت کہتے ہی اس باغ کو ہیں جو درختوں کے پیچھے چھپا ہوا باغ ہو، جس کے ارد گرد اتنے گہرے درخت ہوں، گھنے درخت ہوں کہ آپ اس سے باغ کو دیکھ نہ سکیں، اور باغ چھپا ہوا ہو، وہ جو چھپا ہوا باغ ہو تو اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو دونوں جنتیں ہیں یہ اتنی اس قدر سرسبز و شاداب ہیں، مدھامتان، کہ یہ دونوں جو یعنی یوں کہہ لیجیے سیاہی مائل سرسبز و شاداب ہیں۔ مدھامتان کا لفظی معنی تو ہے دونوں سیاہی مائل، نہایت سیاہ۔ اچھا، یہ جو مدھامتان ہے یہ قرآن حکیم کی سب سے مختصر آیت ہے جو ایک ہی کلمے پر مشتمل ہے۔ ہم عام طور پہ یہ جنرل نالج کا سوال لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ سب سے چھوٹی آیت کون سی اور سب سے بڑی آیت کون سی۔ سب سے لمبی اور سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت دین ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور سب سے مختصر آیت جو ہے وہ مدھامتان، یہ سورہ الرحمن کی ہے جو ایک ہی کلمے پر مشتمل یہ یعنی تثنیہ ہے۔ مدھامتان، وہ دونوں باغ جو ہیں وہ سیاہی مائل سرسبز و شاداب ہے۔
فبأय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, पस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान नज़्ज़ाख़तान, इन दोनों बागों के अंदर दो चश्मे हैं और वो दोनों चश्मे नज़्ज़ाख़तान। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पिछले दो बागों में अल्लाह करीम ने फरमाया फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, उसमें दो चश्मे हैं जो जारी हैं। तो जारी चश्मा जो है एक ट्रैंक्विलिटी और एक अमन और सुकून और बिल्कुल एक इंतहाई पीसफुल इन्वायरमेंट को जाहिर करता है। ऐसे आप अंदाज़ा करें कि एक नदी हो, उसके इर्द गिर्द बाग हो, ग्रीनरी हो, और वो बिल्कुल क्वाइट एंड काम बह रही हो, जिसके बहने का भी इंसान को अंदाज़ा ना हो, और वो पानी उसका चल रहा हो, और आप जाके उसके किनारे पे देखते हैं कहीं से कि ये चल रहा है पानी, लगता नहीं है कि चल रहा, इस कदर यानी वो खामोश होती है। तो गोया जो पहले दो बाग हैं उनके चश्मों की इस तरह से अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई, लेकिन ये जो दो बाग हैं इनके अंदर कोई बहुत बड़ी नदी लंबी चौड़ी कोई ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरह ये होंगे जैसे लंबा चौड़ा बाग हो और उसके अंदर एक तरफ से आबशार लगी हुई हो या कोई फुआरा फूट रहा हो या कोई चश्मा फूट रहा हो, तो उस तरह के इसके अंदर जो चश्मे हैं वो है तो दो दो, लेकिन वो महदूद हैं अपने हुदूद अरबा के एतबार से, लेकिन पानी के एतबार से महदूद नहीं है। पानी फूट रहा है, हर वक्त पानी जो है उसमें से जारी। और जैसे अभी मैंने चश्मा ज़मज़म की मिसाल दी कि अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हज़रत हाजरा ना रुकती तो वो एक नदी की सूरत बह निकलता। तो वो जो नहीं बहा और वहीं पर खड़ा हुआ है तो वो फूट रहा है, तो पानी जितना मर्जी उसमें से लेते जाएं वो फूट रहा है, पानी और से और आ रहा है, लेकिन वो नदी की सूरत में बहा नहीं है। तो इसी तरह से नज़्ज़ाख़तान का मतलब यह है कि ऐसे दो चश्मे होंगे जो फूट रहे होंगे, उबलने वाले, जोश मारने वाले। फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों जिन्नों और इंसानों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, उसमें फल तो होंगे बहुत सारे, खजूरें भी होंगी, अनार भी होंगे, सुभान अल्लाह, फल होंगे। अब पीछे जो दो बाग थे उनके बारे में कहा था कि फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, हर तरह के फल इंतहाई कसरत से होंगे। ज़ौजान का मैंने अर्ज किया कि या तो तस्निया कसरत के लिए है या फिर दो दो किस्म की, हर तरह के फल दो दो किस्म के होंगे, बेशुमार होंगे। अब यहां पे फाकिहतुन तो फरमाया उसमें फल होंगे, व नखलुम व रुम्मान, और उसमें खजूरें होंगी और उसमें अनार होंगे। अब ये खजूरें और अनार भी हालांकि फाकिया के अंदर शामिल हैं, लेकिन इनको खजूरों और अनार को अलग बयान इसलिए किया कि जो अहले अरब हैं वो इन फलों को जानते थे, अनार को भी जानते थे, खजूर को भी जानते थे। खजूर को तो अरब जितना जानते हैं कोई और जानता ही नहीं है। लिहाजा व नखलुम व रुम्मान कहने का मतलब यह है कि जैसे दुनिया में जिन फलों को तुम जानते हो ये भी वहां होंगे। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ज़ौजान को जब हम कहते हैं तो एक किस्म वो है जो जन्नती उन फलों की है जिनको दुनियावी फलों से कोई मुशाबहत भी नहीं है, कोई शक्ली यानी सूरत की मुशाबहत भी नहीं है। और कुछ फल ऐसे हैं जिनको दुनियावी फलों से सुवरी मुशाबहत है, जैसे वह उतूब ही मुतशाबिहा, जन्नती समझेंगे शायद ये दुनिया वाला है, हालांकि वो दुनिया वाला फल नहीं होगा वो जन्नती फल, लेकिन ज़ाहिरन शक्ल उसकी दुनिया के अनारों जैसे अनार, दुनिया के केलों जैसे केले, दुनिया की बेरियों जैसी बेरियां, और दुनिया के जो फल हैं खजूरों जैसी खजूरें, तो इस तरह से होगा। लेकिन वो जब इंसान उसको टेस्ट करेगा तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ और जन्नती किस्म का होगा, वो दुनिया में वाला नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जो पहले दो बाग हैं उनमें और ये बाद वाले दो बाग हैं उनमें। फलों का गोया कह लीजिए कि हैं तो उसी तरह बकसरत फल, लेकिन यूं कह लीजिए कि उसके अंदर कोई तहदीद नहीं है, और इसके अंदर किसी हद तक तहदीद है कि वो खास किस्म के होंगे। फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम कौन कौन सी नेमतों को, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों जुटलाओगे। फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, उन दोनों में इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत ख़वातीन होंगी। फ़ीहिन्ना, ये उन दोनों में नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था जब ख़वातीन की बात आई है जन्नती ख़वातीन की, तो पीछे भी अल्लाह ताला ने फ़ीहिमा नहीं फरमाया। बात दो बागों की हो रही थी, लेकिन उनके बारे में फ़ीहिमा नहीं फरमाया। जो ऐनान की बात हुई तो फ़ीहिमा फरमाया। बाग की जो उसकी ग्रीनरी है या उसकी किस्म की बात हुई तो दो ही फरमाया। उसके बारे में फरमाया ज़वाता अफनान, दोनों इंतहाई कसरत वाले शाखों, पत्तों और फलों वाले बाग होंगे दोनों। यहां फरमाया मुदहामतान, दोनों जो बाग हैं वो इंतहाई ग्रीन होंगे, स्याही माइल ग्रीन होंगे। अच्छा, दोनों की बात हुई। फ़ीहिमा फ़ाकिहा, वहां पे फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, यहां पे फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, तो फ़ीहिमा की बात हो रही। लेकिन जब जन्नती ख़वातीन की बात हुई है तो उन दो बागात के हवाले से भी फरमाया फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़, उसमें नीची निगाहों वालियां या अपनी निगाहों को रोक के रखने वालियां जो शर्मीली ख़वातीन होंगी। और यहाँ फरमाया फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, कि उसमें खूबसूरत
اور خوبصیرت. اچھا خوبصیرت ہم ترجمہ کرتے ہیں خیرات کا، خوبصیرت ترجمہ کرتے ہیں، حسان کا ترجمہ کرتے ہیں خوبصورت. حسان ظاہر ہے خوبصورتی کے حوالے سے حسن سے ہے اور اس کا مطلب ہے خوبصورت، بہت اچھی. خیرات جو ہے نا یہ خیر سے نہیں ہے، وہ والا خیر نہیں ہے جو خیر اور شر والا خیر ہوتا ہے، یعنی اس میں بھلائی والی ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ اس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خیرہ، جو اصل میں یا کی شد کے ساتھ ہے، تو یہ اس سے ہے خیرہ. خیرہ کی جمع خیرات. تو اس کا مطلب ہے جو اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے بناوٹ میں، اپنے باطن میں جو بہت اچھی ہو. تو گویا وہ خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی بہترین ہے اور ظاہری طور پر بھی انتہائی خوبصورت ہے. خوبصورت اور خوبصورت. فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام. اب وہ جو فیہن خیرات حسان ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی. وہ کون ہے؟ حور مقصورات فی الخیام. یہ وہ حوریں ہیں. حور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، حورا کی جمع ہے. حورا کا مطلب ایسی خاتون جو انتہائی سفید جسم والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی، جو انسان کو حیران کر، وہ اس سے مراد حور. اچھا وہ حورن، وہ حوریں ہوں گی مقصورات جو روکی ہوئی ہوں گی، فی الخیام یعنی ٹھہرائی ہوئی یا روکی ہوئی، فی الخیام خیموں میں. اب وہ خیمے کیا ہیں؟ خیمے سے مراد ظاہر ہے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت خیمے ہی گھر ہوتے تھے، اور جس کا زیادہ اچھا خیمہ ہوتا تھا اس کے اندر میٹیریل زیادہ اچھا لگا ہوتا تھا اور وہ اچھا خیمہ بنا لیتے تھے. تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے خیمے جو ہیں انہوں نے گھروں کی صورت اختیار کی، اور گھروں نے پھر جو ہے وہ محلات کی صورت اختیار کی. اب جو بڑے بڑے محل ہیں ان کو پھر خیمہ کہا جاتا ہے کہ یہ خیمہ فلاں ہے اور خیمہ فلاں ہے. تو ہے تو یعنی سارے خیمے ہی، اور وہ کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں خیمے. اللہ اکبر. تو جنت میں بھی خیمے ہیں، اور جنت کے جو خیمے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جنت میں خیمہ ہے، ان فی الجنت خیمۃ، جنت میں ایک خیمہ ہے جو من لؤلؤۃ مجوفہ، جو ایک خولدار موتی کا خیمہ ہے. ابھی خولدار موتی کیا ہوتا ہے اور خولدار موتی سے خیمہ کیسے بنتا ہے، اب کوئی اس کی کوئی تصویر بنا سکے اپنے ذہن میں تو بنا لے. لیکن بہرحال آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ اکبر، وہ خیمہ جو ہے وہ 60 میل چوڑا ہوگا. عرضھا 60 میلا، عرضھا 60 میلا. اس کا جو چوڑائی ہے نا وہ 60 میل ہوگی. تو جس موتی کی چوڑائی 60 میل ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اور میل بھی پھر جنت کے ہیں اللہ جانے کتنا لمبا چوڑا. ایک ہی خیمہ موتی جیسا. اللہ اکبر. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے کونوں میں اس کے اہل خانہ ہوں گے. وہ ایک کونے میں کوئی اور اہل خانہ ہے، اور دوسرے میں کوئی اور اہل خانہ ہے، تیسرے میں کوئی اور اہل خانہ ہے. اور جو جنتی ہوگا وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان گھومے پھرے گا، یعنی کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر. 60 میل چوڑا، اور اس سے ڈبل ہو، لمبائی تو ظاہر زیادہ ہی ہوگی نا، تو وہ ڈبل ہو یا تاحد نگاہ ہو، اللہ عالم. جنت کے میل ہیں تو کتنا لمبا چوڑا ہوگا اللہ کو ہی معلوم ہے. لیکن اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جنتی کو کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی، وہ وہاں جاتا آتا رہے گا. اللہ اکبر. تو حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہوں گی. تو اس سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی عورت جو ہوتی ہے وہ اعلیٰ عورت ہوتی ہے. جو جنتی عورت کی مثال قرآن دے رہا ہے وہ یہی کہ وہ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہیں. لہذا چونکہ قرآن، چونکہ اسلام عورت کو جنتی عورت بنانا چاہتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا وقرن فی بیوتکن، تم اپنے اپنے گھر میں ٹھہری رہا کرو. جب ٹھہری رہو گی تو تم جنتی خواتین بن جاؤ گی. اللہ اکبر. تو حور مقصورات فی الخیام، وہ انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، جو ان دونوں باغات میں نہیں بلکہ ان سارے باغات میں. میں نے عرض کیا فی ہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ ان 4 باغات میں بلکہ جو ہر جنتی کو 2 باغات ملیں گے، ان باغات کے اندر سب کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے 2 قسم کی مخلوق رکھے گا. ایک مرد ہوں گے اور ایک عورتیں ہوں گی. وہ جنوں کی الگ ہوں گی، جنوں کے الگ جنتیں ہوں گی، ان کا الگ سسٹم ہوگا، اور انسانوں کا الگ ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ وہی بات جو پہلے بھی آ چکی پچھلے 2 باغوں کے حوالے سے بھی، کہ وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ جن کو نہ کسی انسان نے اس سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. اللہ اکبر. متکئین، یہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف، ایسے قالین کے اوپر. رفرف جو ہے ایسے قالین کو کہتے ہیں یا غالیچے کو کہتے ہیں جو نیچے بچھایا جائے
اور یہ اس میں جمع ہے رف رفا سے، رف رف یہ اس میں جمع. تو ایسے جو ہے وہ رف رف خضر، خضر کا مطلب ہے سبز، رف رف کا مطلب قالین. تو سبز قالینوں پر ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے. اور پیچھے ان کے لیے کیا کہا تھا، پچھلے دو باغات والوں کے لیے کیا کہا تھا، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، کہ وہ ایسے بچھونوں کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ جو ہے وہ موٹے ریشم کا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ بتانا یعنی اندرونی حصہ جو ہوتا ہے اس سے زہارا جو باہری حصہ ہوتا ہے وہ باہری حصہ زیادہ خوبصورت، زیادہ خوشنما اور زیادہ قیمتی بنایا جاتا ہے. جن کا اندر موٹے ریشم کا ہے ان کا باہر کیا ہوگا. اور اسی طرح یہاں فرمایا کہ وہ سبز قالینوں کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. وعبقری حسان، جو سبز بھی ہوں گے. اور وہ عبقری اصل میں نا کسی نادر چیز کو کہتے ہیں، کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بہت ہی اس قدر حیران کن، نادر یا نادر الوجود یا فائق ہو کہ جس کا دنیا میں کوئی آپ مثال ہی نہ دے سکے، اس کو عبقری. اصل میں جیسے ہم آپس میں کہانیاں سناتے ہیں نا پریوں اور جنوں کی، تو وہ جی پھر پرستان چلے گئے تو پھر پریوں کا پرستان میں تو پھر پریاں ہوتی ہیں اور پھر وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، سارا کچھ ما فوق العقل اور ما فوق الفطرت ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتیں. اسی طرح سے عربوں کے ہاں ابقر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ما فوق العقل اور ما فوق الفطرت ہو، تو اسی سے ابقری ہے، اس کے ساتھ یہ اسی سے تعلق ہے اس کا ابقری کا. ابقری ایک ایسی چیز جو نادر الوجود ہو، جو فائق ہو ہر چیز کے اوپر. اور اس کا جو ہے ابقری کا یعنی بہت ہی نادر، یہ بہت ہی اعلیٰ ابقری حسان، یعنی وہ انتہائی نادر اور خوبصورت وہ قالین ہے جن سبز قالینوں کے اوپر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہیں. یہ ابقری کا لفظ جو ہے حدیث میں بھی آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب آئی، خواب میں نے ایک کنویں سے کچھ ڈول کھینچے، پانی کھینچا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد ابو بکر آئے تو کچھ ڈول انہوں نے بھی کھینچے. تو لیکن ابو بکر نے جو ڈول کھینچے ان کے پانی کھینچنے میں کچھ ضعف تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ڈول کھینچے پانی کے کنویں میں سے، اور پھر ابو بکر نے کچھ کھینچے. پھر عمر آئے اور عمر نے آ کے اللہ فاستحالت بیدہ غربا، اس کے ہاتھ میں ایک ایسا ڈول تھا، کوئی یعنی ظاہر اس دور میں ڈول کھینچنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق ہی ڈول ہوتا تھا نا، چھوٹا ڈول، بڑا ڈول، اس سے بڑا ڈول. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا ڈول تھا، فلم اور عبقریا یفری فریہ، اللہ اکبر، کہ میں نے اس جتنی قوت والا یا قوت کی کاٹ والا میں نے نہیں دیکھا جس طرح کی کاٹ اس نے کاٹی. کیا مطلب کہ جس طرح کے ڈول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھینچے، ایسا ڈول کھینچنے والا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس طرح قوت کے ساتھ کھینچے. اللہ. تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ابقرین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابقری کا لفظ استعمال فرمایا کہ بالکل ایک نادر الوجود اور جو سب پر فائق. تو یہاں متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان کا معنی یہ ہوگا ایسے خوبصورت اور نادر الوجود نفیس قسم کے سبز قالینوں کے اوپر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک بہت برکتوں والا ہے. یہ جو برکت ہوتی ہے نا، برکت، اس کے معنوں میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک سراسر خیر اور دوسرا اس کے اندر نمو اور بڑھوتری. یعنی جس کو آپ برکت کہتے ہیں نا اس کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی. برکت والی چیز، برکت والا وقت، برکت والا مہینہ، برکت والا گھر، برکت والی جگہ، برکت والی شخصیت، وہ آپ جس کو بھی کہیں گے اس کا مطلب اس میں سراسر خیر ہے اور وہ خیر ہر وقت بڑھتی رہتی ہے. اب جب اس کو تبارک باب تفاعل سے جب اس کو لایا جائے، اور کسی باب تفاعل اصل میں کسی دوسری چیز کے ساتھ تشارک کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی دوسری چیز کے لیے اس میں شرکت ہوتی ہے یا اس کا تقابل ہوتا ہے. تقابل بھی باب تفاعل ہے. تو باہمی مقابلہ یا اشتراک یہ اگر مقصود نہ ہو اور لفظ لایا جائے باب تفاعل سے تو پھر اس کے اندر مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے. لہذا تبارک کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوگا بہت برکت والا، بہت برکت والا. کیا چیز بہت برکت والی ہے؟ اسم ربک، تیرے رب کا نام بہت برکت والا. تو جس کا نام بہت برکتوں والا ہے اس کی ذات کتنی برکتوں والی ہوگی. اللہ اکبر. تبارک اسم ربک، بہت برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام. سبحان اللہ. تو کسی جگہ نام ہی لے لیا جائے اللہ کا
تو کام بن جاتے ہیں، اللہ کا تو نام لینے سے کام بن جاتے ہیں، بسم اللہ کہنے سے برکت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. وہ نام ایسا ہے کہ اس کا نام لے لینا تو دنیا کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان کی کتنی بڑی بڑی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں، اللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ السمیع العلیم، اور وہ تو سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اتنی برکت والا ہے نام رب کا. ذات کتنی برکتوں والی ہے. اچھا اس کا ہم اندازہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ایک جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی احسن الخالقین احسن الخالقین تبارک الذی. وہ ذات بڑی برکتوں والی ہے. بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ذات ہر وقت ہر طرح کی ہر ایک کے لیے قدرت رکھنے والی ذات ہے. وہ ساری قدرتیں طاقتیں اس کے پاس. وہ اس ذات کا نام بھی برکتوں والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جو جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے. اکرام کا مطلب ہے جو عزت کرتا بھی ہے، عزت والا بھی ہے. جلال کا مطلب ہے کہ وہ علو شان والا بھی ہے اور شانے دیتا بھی ہے. تو جلال والا، جلال عام طور پہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کے اندر غصہ اور غضب شامل ہو، اور اکرام اس کیفیت والے کو کہتے ہیں کہ جو رب جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے، یعنی عزت کرنے والا بھی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جلال والا بھی ہے، یعنی غصے کا اظہار والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اکرام والا بھی ہے. تو چونکہ پیچھے مکذبین کا ذکر بھی ہوا اور متقین اور مصدقین کا ذکر بھی ہوا، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلال والا ہے مکذبین کے لیے اور اکرام والا ہے متقین کے لیے، اور جو جنت میں جائیں گے. تو جو بھی اللہ کی باتوں کو ماننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والا ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ذو الاکرام ہے. اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ذو الجلال ہے. اچھا یہ جو دونوں کلمے ہیں نا، ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ جلال والا ہے اور اکرام والا ہے، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کو بڑے پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے پسند ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اچھا یا ذا الجلال والاکرام سے کوئی خاص ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلچسپی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خصوصی محبت رکھتے تھے اس کلمے کے ساتھ. یعنی اللہ کو یا اللہ پکارنا، یا رحمان پکارنا، سارے ناموں سے اللہ کا. فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، کسی بھی نام سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو دو نام ہیں نا، یا ذا الجلال والاکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خصوصی اپنا تعلق رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے، یا ذا الجلال والاکرام. اور آپ نماز کے بعد بھی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ وہ جو بعض لوگ الیک یرجع السلام حینا بالسلام، پتہ نہیں وہ 2-3 کلمے ہیں، یہ حدیث میں نہیں آئے. اور یہ جو مسنون کلمات ہیں وہ اتنے ہی ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اچھا ایک تو نماز کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دعاؤں میں بھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا الذو، چمٹ جاؤ. الذو کا مطلب چمٹ جاؤ بیا ذا الجلال والاکرام. یا ذا الجلال والاکرام کا جو کلمہ ندا ہے نا، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ. اس کا مطلب ہے کوئی خاص اسم سے اللہ کو پکارتے وقت یا ذا الجلال والاکرام کہہ کے جب پکارے نا، تو اس سے کوئی خاص جو ہے وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ اس کا اہتمام بھی فرماتے تھے، اور اس میں بھی فرمایا الذو بیا ذا الجلال والاکرام، اس سے چمٹ جاؤ. تو ہمیں حکم ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو اور دعاؤں کے اندر اور جو اللہ کے اسماء الحسنی ہے اس کا ذکر آئے نہ آئے، یا ذا الجلال والاکرام کا نام ضرور آنا چاہیے. تو اگر یہ آئے گا تو انشاءاللہ اس سے خاص قسم کی رحمتیں نازل ہوں گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سے جڑ جاؤ، اس سے چمٹ جاؤ.